अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। ये तमाम जो आपने मुख्तलिफ गुफ्तगू के इक़्तिबासात सुने ये अफसोसनाक हैं, क्योंकि जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से वो इंतहाई संजीदा है, पूरी दुनिया से बड़ी संजीदगी से ले रही है और मुल्क में भी इसी संजीदगी का तकाजा किया जा रहा है तमाम स्टेक होल्डर्स से, हुकूमतों से। लेकिन गाहे बगाहे ऐसे बयानात हमारे सामने आते हैं जिससे मालूम ये होता है कि शायद यकसुई मौजूद नहीं है, पॉलिसीज़ में जो यकसुई होनी चाहिए थी वो नहीं है। आज भी फिरदौस शमीम नकवी साहब सिंध में जो अपोजिशन लीडर हैं वो दुहाइयाँ देते नज़र आए सिंध गवर्नमेंट की, और वो ये कहते नज़र आए कि सिंध हुकूमत हमें आदाद शुमार ठीक तरीके से नहीं बता रही। सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है पूरे मुल्क में उसको सराहा गया है। ये सब मानते हैं कि सिंध हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, सबसे आगे चली, लॉकडाउन किया, हर वो इक़दाम किया जो कोरोना के तदारुक के लिए ज़रूरी था। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद भी सिंध हुकूमत पर ही की जा रही है। वजूहात क्या हैं? ये ख़तरा कितना ज़्यादा अभी मौजूद है? ये थम गया है या ये पहले से ज़्यादा बढ़ गया है या ये पहले जितना नहीं रहा है? इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इज़्ज़तमाब जनाब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या? कितनी संगीन सूरत हाल है, या आसानी हो गई है हमारे लिए, हम मुतमईन हो जाएँ या अलर्ट रहें? मसूद साहब, एक पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे लेने का। आपने कहा हालात क्या हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि 26 फरवरी को हमारे यहाँ पहला केस आया था कोरोना का, कराची में भी और इस्लामाबाद में भी उसी दिन। और उस दिन से आज तक हम तकरीबन 25,000 से थोड़े कम टेस्ट हमने सुबह सिंध में किए हैं, और इन 25,000 टेस्ट में 2,537 यानी 10% से थोड़े ऊपर लोग इन्फेक्टेड आए हैं। ये तकरीबन वही है जो दुनिया भर में एवरेज आ रहा है। टेस्ट ज़्यादा करेंगे तो शायद कोई इसी रेशो से ही आपके पास तकरीबन मरीज़ आएंगे। ये दुनिया भर का एक्सपीरियंस और हमारे पास भी यही है। इस वक्त क्या सिचुएशन है, हमने वैसे तो 26 फरवरी या 27 फरवरी से ही बतदरीज लॉकडाउन का जो सिलसिला था, स्कूल बंद करके और फिर शॉपिंग सेंटर्स और फिर ट्रांसपोर्ट और आखिर में दफातर और इंडस्ट्री बंद करके लेट से 23 मार्च से हमने इफेक्टिव जो एक लॉकडाउन था शुरू किया। और जब हमने शुरू किया उसके बाद बाकी सूबों ने भी उसको फॉलो किया। वफाक ने भी उसको 1 अप्रैल को इंडोर्स किया, और 1 अप्रैल को वफाक ने कहा कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन और होना चाहिए, मज़ीद सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। 14 अप्रैल तक वो चला। फिर 14 को जो मीटिंग हुई उसमें कुछ सेक्टर्स को खोलने का कहा गया, लॉकडाउन मज़ीद 2 हफ्ते बढ़ाया गया, ये वफाक की तरफ से फैसला था। कुछ सेक्टर्स को विथ प्रॉपर SOPs, ताकि वहाँ से हम उसकी स्प्रेड खुदा न खास्ता अगर वायरस की होती है तो उसको मैनेज कर सकें, उसी पे हम अमल दरामद कर रहे हैं। और इस वक्त मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि पीक अभी नहीं आई है, और ये हर एक आदमी कह रहा है, मतलब मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर में तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब तक फ्लैटन ना हो जाए कर्व, या जो तादाद है पॉजिटिव केसेस की वो कम ना होने लगे आफ्टर एडुकेट नंबर ऑफ टेस्टिंग, तब तक आप कुछ एहतियाती तदाबीर सख्त रखें। और उसके बाद भी एहतियाती तदाबीर तो हमने करनी है, लेकिन हमने फेडरल गवर्नमेंट और सब ने मिल के ही ना, जो इस वक्त रजीम है कि इस महीने के आखिर तक एक लॉकडाउन होना है, जिसमें जैसे मैंने कहा कि जो भी चीज़ खुली होगी, जिस इंडस्ट्री को कहा है, उस पर काफ़ी सख्त किस्म के SOPs लागू करके और उनको खोलेंगे। बाकी लॉकडाउन अभी बरकरार है। देखें, आज से हफ्ते या 10 दिन बाद जो सिनेरियो आता है, अभी तक पूरा डेटा है नहीं हमारे पास, इसलिए कि टेस्टिंग की तादाद कुछ दिनों में बढ़ी है, पहले काफ़ी कम थी। हफ्ता 10 दिन हुए हैं कि कुछ बेहतर टेस्टिंग पूरे मुल्क में हो रही है, तो उससे हमें एक अंदाज़ा बेहतर हो जाएगा आज से हफ्ते 10 दिन बाद की पोजीशन क्या है। तभी भी हम फाइनल चीज़ नहीं कह सकेंगे, ये तो जैसे जैसे डेटा आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक डायनामिक सिचुएशन और उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा शाह साहब, आवाम में मैं जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ तो पता ही चलता है कि लोग ये समझने लगे कि ये अब इतनी कोई ख़तरनाक बात नहीं है। कुछ दिनों से जो आपने इंडस्ट्री खोलने की बात की, वज़ीर आज़म साहब ने की, आप भी उनके साथ उनकी इस पॉलिसी का हिस्सा हैं और कुछ चीज़ों को आप खोल भी रहे हैं,
تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے. پھر صبح 8 بجے سے 5 بجے تک بازار کھلتے ہیں, تو لوگ بازاروں میں بھی جا رہے ہیں, دکانوں میں بھی جا رہے ہیں, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی 5 بجے تک جب کچھ نہیں ہو رہا تو 5 بجے کے بعد کیا ہوگا. تو لوگ اس کو ایزی نہیں لے رہے بلکہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ کیسا وائرس ہے جو صبح 8 بجے سے 5 بجے تک کچھ نہیں کہتا اور 5 بجے کے بعد حملہ آور ہو جاتا ہے. ان کو کیا کہیں گے سر آپ؟ مسعود, آپ اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں, سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا اگر آپ جا رہے ہیں عوام میں تو آئی ہوپ پراپر تدابیر کے ساتھ وہ ساری پریکاشنز لے کے اور ایس او پی فالو کر کے جا رہے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کر رہے ہوں گے, اس لیے کہ جیسے اس وائرس کا ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ کو لگ جائے, اور آپ کو لگنے کے بعد آپ نان سمپٹمیٹک ہوں اور کسی ایسے شخص کو آپ انفیکٹ کر دیں جو جس کی کو موبلٹیز ہوں, عمر میں زیادہ ہوں, اور ان کے لیے وہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, ان کی جان بھی لے سکتا ہے. بالکل 8 بجے سے 5 بجے تک یہ پہلی بار میں ویسے جی ویری گڈ, میں پہلی بار یہ سن رہا ہوں کہ جی 8 سے 5 والی کوئی کرٹیسزم چل رہی ہے. مسئلہ بات یہ تھی کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے. دن کے ٹائم پہ جب لا انفورسمنٹ سے بات ہوئی تھی امپلیمنٹ کرنا زیادہ آسان ہے. 5 بجے کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کو لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ کرنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کو 8 بجے سے 5 بجے تک رکھا. نہیں تو جس وقت بھی آپ ملیں گے یہ کوئی اب میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ابہام رہا ہی نہیں ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. آپ کا ایک شخص سے دوسرے شخص پہ ٹرانسفر ہونے میں دیر نہیں لگاتا. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو ایزی لے رہا ہے تو میری سجیشن, میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ دنیا بھر کا تجربہ دیکھتے ہوئے ایسا بالکل نہ سمجھیں, اس سے بچیں. اس وائرس یہ جیسے ہر ایک کہتا ہے کہ آپ کے پیچھے نہیں آئے گا, آپ خود ہی اس کو جا کے وائرس کو اپنے اندر لائیں گے. تو آپ اس سے بچیں. کوئی اس وقت میں تو کافی دن سے کہتا رہا ہوں, دوبارہ وارن کا لفظ ذرا سخت ہے لیکن میں ضرور لوگوں کو سینسٹائز کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ٹرانسفر ہو رہا. ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ ان جن علاقوں میں یہ وائرس کیا ہے, جب اس پہ ٹیسٹنگ دوبارہ اس علاقوں میں زیادہ ان کے کانٹیکٹس کی کر رہے ہیں تو ایک شخص اگر 10 لوگوں سے ملا ہے تو آن ایوریج 3-4 میں وہ وائرس ٹرانسفر کر ہی لیتا ہے. تو اس طریقے سے آپ سمجھتے جائیں کہ یہ پھر آگے ملٹیپلائی ہوگا تو کتنا زیادہ اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے. اور اگین سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بزرگ کو کسی کو موبلٹیز کے ساتھ کسی ڈائبیٹک ہے یا اس کو ایستھما ہے, اس کو کارڈیاک کوئی کنڈیشن ہے تو ان کی جان وہ بہت جلدی لے سکتا ہے. اور یہ ایکسپیرینس ہمیں, میں پہلے بھی اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ یہ بتاتا ہوں. جیسے آج یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں کرونا سے, اور جب سے یہ وائرس آیا ہے 26 فروری سے آیا ہے, 19 مارچ کو پہلی ڈیتھ ہوئی تھی سندھ کے اندر, اس دن سے آج تک سب سے زیادہ ہلاکتیں پچھلے 24 گھنٹوں میں 8 ہوئی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے میرا خیال ہے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. سر بالکل آپ پہلے دن سے یہ بتا رہے ہیں, لیکن جب آپ یہ بتاتے ہیں تو پھر میں وزیر اعظم کی آپ کو گفتگو سناتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے, آپ نے ایسے ہی گفتگو کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے جواب کیا دیا ہے. طبقہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں زیادہ ایفیکٹ ہو کرونا کا, اور ان کو مایوس ہیں کہ زیادہ اس وقت ابھی کرونا سے لوگ نہیں مرے تاکہ وہ اپنی سیاست چمکائیں, گورنمنٹ کو کچھ کہیں. میں ایک خاص طور پہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں 2 دن کل ایک پڑھا کہ جی کراچی کے اندر زیادہ کوئی لاشیں آنی شروع ہو گئی ہیں جن کو رجسٹر نہیں ہوا کہ کرونا کی وجہ سے. یعنی یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے کہ آپ نے ویریفائی کیے بغیر کہا جی کرونا کی وجہ سے لوگ مرے اور ان کا پتہ ہی نہیں, اور گورنمنٹ چھپا رہی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ اصل کتنے لوگ مرے ہم چھپا. شاہ صاحب, ایک عام آدمی پریشان ہے, کس پر اعتبار کرے کس پہ اعتبار نہ کریں. آپ بھی محترم ہیں ہمارے لیے, وزیر اعظم صاحب بھی محترم ہیں. وزیر اعظم آپ سینسٹائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وزیر اعظم کہتے ہیں جی پریشان نہ ہو, آرام کرو. دیکھیں, نمبر 1 تو یہ کانٹرڈکٹری بات کی تھی, میں نہیں زیادہ کامنٹ کرنا چاہتا. وزیر اعظم صاحب بڑی ایبلی لیڈ کر رہے ہیں. میں 9 بار ان سے ملاقات یعنی میٹنگز ہو چکی ہیں ان پچھلے 1 مہینے میں, جب سے یہ بالکل 13 مارچ کو پہلی ہوئی تھی اور 1 مہینے سے تھوڑا اوپر ہوا ہے کہ ہماری 9 ملاقاتیں یا 9 میٹنگز ہو چکی ہیں. میں صرف یہ کہوں گا, میں ابھی بھی یہ میسیج دوں گا کہ آپ احتیاط کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دعا کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہو. ٹھیک.
اچھا شاہ صاحب آپ نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور بڑی متاثر کن پریس کانفرنس تھی, اس کا ایک اقتباس آپ کو سناتا ہوں. کوئی یہ ٹائم گزر جائے گا, میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ وقت انشاءاللہ تعالی گزر جائے گا اور پھر ہم باقی چیزیں بھی کر لیں گے. اس وقت یار معاف کر دو, اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو. اس وقت صرف جو ہمارے فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرز ہیں جن کو تکالیف ہے ان کا سوچو. شاہ صاحب یہ مخاطب کون ہے سر آپ کا, اس میں کہاں آپ کو پرابلم آ رہی ہے اس میں؟ میں زیادہ وضاحت کرنا نہیں چاہوں گا. میرا خیال ہے آپ نے جب شروع میں اپنا پروگرام کا انٹرو دیا تھا اس وقت ہی سن لیا تھا جو کچھ باتیں ہوئی تھیں. میں ایک چھوٹی سی بات میں نے سنا تھا اس لیے کہ میں اس وقت سن رہا تھا آپ کا یہ پروگرام جب آپ نے انٹرو دیا تھا, اور کسی کی آپ نے سنائی تھی بات کہ جی 2.5 ارب روپے پرائیویٹ سیکٹر نے آپ کو دیے ہیں. پتہ نہیں یہ میں نہیں جس کی بھی تھی, میں نے آواز نہیں پہچانی, میں نے صرف سنا آپ نے جب کہا نا. میں نہیں ایسی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ نمبر کہاں سے آیا اگر مجھے بتا دیں. اس وقت تک جو ہم نے کرونا ایمرجنسی فنڈ قائم کیا تھا اس فنڈ میں پرائیویٹ سیکٹر سے 215 ملین, یہ پچھلے جمعے تک کی بات ہے, اس کے بعد کا نمبر آبویسلی میرے پاس نہیں ہے اس وقت اپڈیٹڈ, 215 ملین. وہ 2.5 ارب کہاں سے مجھے نہیں پتا. ٹوٹل جو ہم نے خرچ کیا ہے اس فنڈ سے ابھی تک وہ ہے 38 ملین, یعنی 3 کروڑ 80 لاکھ. 21 کروڑ 50 لاکھ پرائیویٹ سیکٹر سے ملے, 3.2 ارب روپے حکومت سندھ نے اس میں اپنے امپلائیز کی کنٹریبیوشن اور اپنی کنٹریبیوشن سے ڈالے. تو یہ نمبر کہاں سے آئے, انہی کو میں کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے معاف کریں. اس لیے میں جواب اس وقت نہیں دے سکتا, میرے پاس جواب دینے کے لیے بہت چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم سب متحد ہو کے اس وائرس کے ساتھ جو اس نے تباہ کاریاں پوری دنیا میں کی ہیں ہم مل کے اس سے نجات حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ان سے نجات ملے اور ہم اپنی کوشش کریں. یہ باتیں ایک اور میں نے سنا تھا کہ اعداد و شمار ہم صحیح نہیں دے رہے. اعداد و شمار ہم فیڈرل گورنمنٹ کو ایک کمیٹی بنی ہوئی جس کو روزانہ دیتے ہیں اور اس کمیٹی نے اکنالج کیا ہے, میں نہیں کہنا چاہتا کسی اور کے بارے میں, بٹ یہ اکنالج کیا ہے کہ سندھ کے نمبر سب سے زیادہ مستند ہوتے ہیں, ریلائبل ہوتے ہیں جو ابھی تک دیے گئے. باقی بھی اچھا کام بہت اچھا کام کر رہے ہیں سارے. تو یہ میں نے وہی کہا تھا نا, یہ میں نے اس پریس کانفرنس میں ہی کہا تھا کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو جو میں نے اس دن بات کی تھی وہ آپ نے خود ہی مجھے سنا دیا پہلے کہ جی یہ باتیں ہو رہی ہیں. ان کو یہ میرا ریکویسٹ تھی, التجا ہے کہ مہربانی کریں ابھی نہ کریں. میں بڑی مشکل سے جو ہے اپنی باتوں پہ کنٹرول کیا ہوا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں کچھ ایسی بات کروں جس سے پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے, اس لیے کہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے. بے شک کوئی بھی چیز اس وقت ہو رہی ہے, میں نے تو کئی بار کہا ہے کہ جی وزیر اعظم فیڈرل گورنمنٹ لیڈ کرے, ہم پیچھے چلیں گے. اگر ہم اتنا ہی غلط کر رہے تھے شروع سے, یہی دیا جا رہا ہے نا کہ ہم نے بڑا غلط کیا, تو پھر کیوں سندھ نے جب لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا 21 اور 22 کی شب سے شروع کیا ہم نے رات کو 12 بجے سے, یعنی 23 کی صبح 12 بجے رات کے 12 بجے تب سے شروع کیا. کچھ دنوں بعد باقی صوبوں نے کیوں اس کو فالو کیا, اور 1 تاریخ کو فیڈرل گورنمنٹ نے کیوں سے انڈورس کیا اگر ہم اتنا غلط کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اچھا اگین میں ایک اور چیز کہہ دوں, ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں یہ ہسٹری آگے جا کے بتائیں گے نا, جب ہمیں مستقبل میں پتہ چلے گا کس نے صحیح اقدامات کیے ہیں کس نے غلط کیے ہیں. لیکن ایک چیز تو سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کچھ نہیں کرے گا اور چپ کر کے بیٹھے رہے گا اور اٹ از بزنس ایز یوزول, وہ سب سے بڑا نقصان دے گا اس پورے معاملے میں. اس وقت دنیا چینج ہو چکی ہے, ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے, تو اس طریقے سے نہ چلیں. یہ باتوں کے جوابات دیے جا سکتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہوا یہی ہے نا, آپ ایکوزیشن دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہماری پارٹی والا اس کا جواب دے گا, اور پھر آپ کہیں گے اس پہ سیاست ہو رہی ہے. سیاست کون کر رہا ہے؟ ایک میں نے پھر میں خود نہیں چاہتا ہوں کہ ایسی بات کہوں, لیکن آپ نے خود سنا دی وہ باتیں کہ وفاقی وزراء آئے تھے اور انہوں نے بڑا جو ہے ادھر جو بیانات دیے وہ سب نے دیکھیں. شروعات کہاں سے ہوئی شروع, اور اس کے بعد بھی ہم نے ریسٹرین کیا, ہم نے صرف ان کی بات کا جواب دیا ہے.
ادھر سے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی نشاندہی نہیں کی، اور اس وقت وہ وقت نہیں ہے کہ بتایا جائے، اس وقت ہمیں ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی اس پر خاصے کنسرن ہیں اور وہ غمزدہ بھی ہیں اس پر، اس ساری صورتحال پر۔ سر کیا وفاقی حکومت سے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے؟ وزیر اعظم صاحب سے آپ نے کیونکہ مسئلہ ہے، میں کہہ رہا ہوں اس وقت ہونا بھی چاہیے، بہت گریو سچویشن ہے۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں کہہ رہا جو دنیا میں نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں اگر مطلب کوئی اور یہ بات کہے کہ جی اصل پیک ابھی آئی نہیں، اصل پیک مئی میں آئے گی اور ہمیں دیکھنا ہے، یہ باتیں میں نے نہیں، فیڈرل گورنمنٹ سے ہوئی ہیں، فرام دا ویری ٹاپ ہوئی ہیں۔ اور اگر میں یہ بات کروں اور میں پہلے کر دوں تو کہا جائے یہ تو دیکھیں ایک کیا لفظ استعمال کیا تھا کہ ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلا رہے ہیں قوم میں۔ ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں پھیلا رہا، میں کہہ رہا ہوں احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے خاص طور پہ اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے احتیاط کریں۔ اچھا، بار بار یہ بات کی جاتی ہے، فردوس حاجی قاوان صاحبہ بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ تمام صوبے اور وفاق ایک پیج پر ہیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود ہم اس کو کس طرح سمجھیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں؟ سر میں نہیں چاہتا آپ اس پہ زیادہ بات کریں، لیکن ہمیں سمجھنا تو چاہیے کیونکہ ہمیں آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ سر نہیں، میں تو بتا رہا ہوں ہماری جو بھی بات ہوئی ہے، میں نے خود بتایا آپ کو کہ پرائم منسٹر صاحب سے 9 میٹنگز ہوئی ہیں پچھلے 1 مہینے میں، اور اس سے پہلے 1.5 سال میں میرے خیال سے آدھی میٹنگز ہوئی ہیں میری۔ خیر وہ نمبرز ان کو چھوڑیں، لیکن بالکل صلاح مشورے سے چل رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے 13 تاریخ کو پہلی میٹنگ کی تھی، 13 مارچ کو، اور اس میٹنگ میں بھی ہم نے اپنا موقف پیش کیا تھا۔ فیصلہ وہی ہوتا ہے جو باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ انسٹرکشنز، یہ ڈائریکشنز ملی کہ جی صوبے اپنا اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو خود کریں۔ ابھی بھی یہ بات کی جاتی ہے، ایون جو لاسٹ بریفنگ ہوئی ہے 14 اپریل کو، اس میں یہی کہا کہ یہ فیصلہ، اس کے علاوہ صوبے اگر کچھ کرنا چاہیں، کچھ اور ایڈڈ اسٹیپس لینا چاہیں تو وہ ضرور لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی تو ہمیں صلاح مشورہ ہے۔ لیکن اس کے بعد کوئی اور لوگ اگر کہیں کہ ہمیں ڈیٹا نہیں دیا جا رہا اور 2.5 ارب کا نمبر کہیں سے لے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، پلیز ان سے پوچھے گا کہ 2.5 ارب کس نے بتایا، یا تو 2.5 ارب اب جمع کراؤ اس اکاؤنٹ میں، کرونا فنڈ میں، تو پھر اس کے جواب دہ میں ہوں، خود جمع کرائیں اب اس میں۔ یا ایک نمبر آ گیا تھا کہ 8 ارب کا راشن تقسیم کیا ہے، اور انفارچونیٹلی وہ میڈیا نے اتنا اس کو چلایا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی وہ 8 ارب کا نمبر دے دیا، جبکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جی آپ نے اسی یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑی سی جو ہے یہ ان کو سمجھ آتی ہے شاید ایک پیج پہ نہیں ہے۔ ادروائز ہم بہت کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں اوپینین کے، وہ ایک کمرے میں 4 لوگ بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی ضروری نہیں کہ سارے ایک بات کہیں۔ اچھا سر، یہ معاملہ ایک دم ختم ہو جائے بالکل، اس کے لیے گورنر صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ سی ایم صاحب جب چاہیں فون کر لیں وزیر اعظم کو، تو وزیر اعظم سے آپ کی اس معاملے میں بات ہوئی ہے کہ یہ بیانات ختم ہونے چاہیے، ہمیں ایک سوئی کے ساتھ کام کرنا چاہیے؟ نہیں، میں دیکھیں میرا خیال ہے جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں بیان نہ دے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پہلی کانفرنس میں فار دا فرسٹ ٹائم کہا تھا کہ یہ میرے وزیر اعظم ہیں، اس سے کیوں لینا چاہیے تھا؟ تو مجھے یہ چیز بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کے بیانات میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ نہ دیں۔ مطلب مجھے یہ نہیں پتہ کہ گورنر صاحب نے یہ چیز کہی ہے، مجھے آپ بتا رہے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ فون پہ اویلیبل ہوتا ہے، عجیب سی بات ہے، جب چاہے بات کر لیں آپ۔ نہیں بالکل اویلیبل ہے، لیکن میں وزیر اعظم صاحب سے، گورنر صاحب کا یہ مقصد ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں کہ لوگوں کو کہیں ایسے بیانات نہ دیں، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مجھے یہی کہیں گے کہ جی اچھا بیانات میں دلوا رہا ہوں، کہ وہ بالکل نہیں دلوا رہے ہوں گے۔ صحیح، بیانات اگر لوگ دے رہے ہیں ان کو خود ہی دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر فائدہ مند ہیں اس وائرس کے مقابلے کے لیے تو بالکل دیں اور بڑھ چڑھ کے دیں، لیکن اگر وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں تو انہیں روکنا چاہیے خود ہی، مجھے نہیں کہنا چاہیے، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ مناسب ہے یہ بات۔ ٹھیک، اچھا سر، یہ جو پالیسیز طے ہو رہی ہیں، خاص طور پہ اب رمضان آنے والا ہے اور علماء اکرام کے ساتھ صدر مملکت نے ملاقات کی اور پھر 20 نکات بھی ہمارے سامنے آئے، اس میں جو باتیں تھیں، آج مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ جی نمازیوں میں فاصلہ 6 فٹ نہیں 3 فٹ کا طے ہوا تھا، لیکن اعلامیے میں 6 فٹ لکھ دیا گیا۔ تو سر یہ مسائل اب سامنے آ رہے ہیں، ان کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے؟ اس پر آپ آن بورڈ ہے، سندھ حکومت آن بورڈ ہے ان پورے 20 نکات پر؟
سب سے پہلے تو میں آپ کی توسط سے علماء اکرام کا بہت ہی شکر گزار ہوں. یہ چیز بھی آج سے مہینہ پہلے، مہینے سے تھوڑا زیادہ ہو گیا، جب پہلا جمعہ آیا تھا ہم نے وہ لاک ڈاؤن کر دیا تھا، اس کے بعد تو مہینے سے تھوڑا کم ہے، پہلا جمعہ جب آیا تھا تو علماء اکرام سے تھرسڈے کو ہماری میٹنگ ہوئی. تھرسڈے کو انہوں نے بالکل کہا کہ جی کل کی جو جمعہ کی نماز ہوگی اس میں جو طبی ماہرین متعین کریں گے لوگ کہ کتنے ہونے چاہیے، وہ اس پہ ہم حکومت بھلے عمل درآمد کرائے. اور طبی ماہرین نے کہا کہ جی ہم کسی کو مسجد میں جانے سے، سب نے کہا مسجد میں جانے سے تو کسی کو نہیں روکا جا سکتا، تو مسجد میں جو لوگ متعین ہوتے ہیں وہ جماعت کر لیں. اذانیں بھی مسجد میں ہوں گی، باقی لوگ گھروں پہ اپنی نمازیں ادا کریں. یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا اور پہلے جمعے کو اس پہ کافی 90% سے زیادہ اس پہ عمل ہوا، کم از کم صوبہ سندھ میں. جو مسئلے مسائل ہوئے تھے، پھر علماء حضرات ہمارے ساتھ بیٹھے، انہوں نے اکنالج کیا، اور اس کے بعد مسلسل 2 جمعے اور تھوڑی ایک آدھ کوئی اس پہ مسئلے 1-2 جگہ پہ ہوئے، ادروائز صحیح چلتا رہتا. اس جمعے کو بھی ہوا یہ تھا کہ 14 اپریل کو جب میٹنگ ہوئی تھی ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو میں نے اس میں صبح ایک میٹنگ ہوئی تھی جو NCOC کی، جس میں اسپیشلی انوائٹڈ تھے، چیف منسٹرز میں تھا اس میں. اس NCOC کی میٹنگ میں بھی میں نے کہا کہ جی آپ کچھ بھی فیصلہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو مساجد میں SOP ہوگا اس کا بھی آپ اعلان کریں. پھر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا تھا، جب 4:30 بجے 14 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم 2 دن بعد اس کا میٹنگ ایک کریں گے اور 2 دن بعد اس کا ہم فیصلہ کریں گے کہ کیسے SOP ہوں گے. میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب ہم اگر کوئی چیز بھی کھولنے جائیں گے تو پہلے ہمیں مساجد کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور پھر یقین دلائے گا کہ 2 دن میں میٹنگ ہو جائے گی. انفارچونیٹلی 17 تاریخ جمعہ تھا، وہ میٹنگ 18 تاریخ کو پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے جو اسکیجول ہوئی، اس کا مطلب ایک جمعہ بیچ میں آنا تھا. اس لیے پھر میں نے جو 16 تھی تھرسڈے شام کو علماء اکرام سے ریکویسٹ کی، پہلے ہمارے وزراء جا کے ان سے ملے، پھر انہوں نے تکلیف کی، میری دعوت پہ وہ چیف منسٹر ہاؤس آئے، ہم نے ایک میٹنگ کی، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دوبارہ کہا کہ جی ٹھیک ہے 18 تاریخ کو دوبارہ میٹنگ ہونی ہے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، تب تک ہم وہی پروٹوکول رکھتے ہیں جو پچھلے 3 جمعوں سے چل رہے ہیں، یعنی چوتھے جمعے پہ بھی، اور 12 سے 3 آپ ضرور لاک ڈاؤن کریں. اور ہم بھی یہی کہیں گے نمازیوں سے اور لوگوں سے کہ گھروں پہ نماز ادا کریں. بہت سکسیسفلی 17 تاریخ والا جمعہ بھی گزرا. اگین میں نے کہا میں علماء اکرام کا بہت شکر گزار ہوں. اسی دن مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے، عارف الوی صاحب نے فون کیا تھا 17 کو، اگلے دن ان کی میٹنگ تھی. انہوں نے کہا کہ جی چیف سیکرٹری کو بھیجیں میٹنگ میں جو ہونی ہے علماء کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں. چیف سیکرٹری کو میں نے کہا آپ جائیں. چیف سیکرٹری صاحب گئے. ادھر جو بھی فیصلے ہوئے، اس میں یہ جو ہے آئی ڈونٹ تھنک اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ادھر جو مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا تھا کہ ضرور یہ پہلے بات ہوئی تھی کہ 6 فٹ کا ایک ٹرائنگل بنا دیا جائے گا، جو ایک بعد میں آیا بھی ہے. اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے نماز کے لیے اور عبادت کے لیے ایک پروٹوکول دیا ہے، اس میں جو 1-2 صفوں کے درمیان تو 6 فٹ کا ڈسٹنس کا کہا ہے، لیکن نمازیوں کے آپس میں جو ہارزونٹل ڈسٹنس ایک دوسرے کا ہوگا وہ 3 فٹ کا کہا گیا ہے. اور اپیرنٹلی اس میٹنگ میں یہ بات کی گئی کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اعلامیہ کچھ اور آگے، لیکن یہ ریزالو ہو جائے گا. علماء اکرام کے ساتھ بیٹھ کے سب سمجھدار ہیں، سب اس چیز کی گریوٹی کو سمجھتے ہیں سچویشن کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ریزالو ہو جائے گا. اس کے باوجود ہم یہی کہیں گے، اس لیے کہ ہم نے یہ اس میں کہا ہے کہ مساجد میں جو مجھے پتا ہے کہ مساجد میں جو کیپیسٹی ہے اس کی آدھی کیپیسٹی پہ آنے چاہیے لوگ، اور یہ پروٹوکول فالو ہونا چاہیے کہ 6 فٹ پہ صف ہو اور 3-3 فٹ تو 50% سے بھی کم کیپیسٹی پہ لوگ آئیں گے، اور دریا نہ بچھائیں اور یہ سب. اس سے باوجود میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا ممکن ہو گھروں پہ نماز کریں، گھروں پہ نماز پڑھیں، عبادت کریں، اور جتنے مجموع میں کم جا سکیں وہاں جائیں. شاہ صاحب ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، اپنے پیاروں کے لیے، خاص طور پہ بزرگوں کے لیے یہ کریں. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، اور بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو پروٹوکول ہے یہ کاغذوں پہ تو بڑا اچھا ہے، امپلیمنٹ بھی اسی طرح سے ہو پائے گا یا آسان ہوگا، مشکل ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ سندھ
آبادی کے تناسب سے پنجاب کے حساب سے چھوٹا صوبہ ہے، لیکن یہاں کیسز زیادہ ہیں، یہاں اموات زیادہ ہیں. پنجاب میں اس کی نسبت کم ہے، حالانکہ وہاں ٹیسٹ بھی زیادہ ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جناب مراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ بدستور موجود ہیں. شاہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان کے حوالے سے جو 20 نکات طے پائے ہیں. میں نے بڑے بڑے تجزیہ کاروں کو اس پہ سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیپر پہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن اس کی آسان نہیں ہوگی، یہ بہت مشکل کام ہے اور اس سے وائرس پھیلے گا. اور حکومتوں نے، چاہے وفاق ہو یا صوبوں کی حکومتیں، انہوں نے گیو اپ کر دیا اس معاملے پر. سر، کیا واقعی گیو اپ کر دیا گیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا پہلے جو آپ کی پالیسی تھی کہ کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھیں باقی گھر پہ پڑھیں، وہی بہتر تھا، اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ مناسب نہیں ہوگا ان حالات میں؟ مسعود، دیکھیں، جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ یہ جو ایس او پیز ہیں تو بڑی اچھی، لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوگا. میں بالکل 100% آپ سے اگری کرتا ہوں. ہر قسم کی ایس او پی، دنیا بالکل بدل گئی ہے نا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نا، کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ کوئی بزرگ آئے گا، کوئی بڑا آئے گا، یا کوئی شخص آپ سے ملنے آئے گا اور آپ اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. تو اس سے بڑی ایس او پی کیا ہے کہ آپ نے جو چیز کبھی سوچی بھی نہیں تھی وہ بھی آپ کو کرنی پڑ رہی ہے. تو اگر اتنا ہم کر رہے ہیں تو باقی چیزیں امپلیمنٹ کرنے میں سب سے زیادہ کوآپریشن ہمیں انڈیویجول سے چاہیے ہوگی. اگر کوئی نہیں امپلیمنٹ کرنا چاہے گا تو مسئلہ ہو جائے گا ہمیں. میں صرف یہ بات بتاتا ہوں کہ سندھ کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سرکاری طریقے سے ہر ایس او پی پہ عمل کریں. میں نے بتایا تھا، بھی میں گیا تھا سکھر، اور میں کچھ دنوں میں اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز بھی جاؤں گا. ایک ایس او پی بنائی ہوئی ہے میں نے کراچی کے لیے، ہر جگہ کے لیے بنائی ہوئی ہے. گاڑی میں 2 لوگ سے زیادہ نہیں بیٹھتے جب میں ٹریول کرتا ہوں. میرے ساتھ یا تو ڈرائیور ہوتا ہے یا میں خود ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں، ایک شخص پیچھے ہوتا ہے، اور یہاں کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، میں پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں. تو یہ ایس او پی اس صوبے میں آئیں گے تو ان ایس او پیز پہ سب کو عمل کرنا ہوگا. میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک وفاقی وزیر کہیں راشن بانٹ رہے تھے وفاق کی طرف سے، اور ادھر ایک ہجوم تھا. یہ چیز ادھر بالکل اجازت نہیں دیں گے ہم، اور اس پہ ہم ایک سٹینڈ لیں گے. سر، اس پہ چیک کون رکھے گا؟ سرکار، گورنمنٹ. ٹھیک ہے، گورنمنٹ چیک رکھے گی. آپ کے لوگ موجود ہوں گے ہر مسجد، ہر بارگاہ پر. جی نہیں، دیکھیں اس طریقے سے نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو چیک آپ خود رکھیں گے. چلے میں تھوڑا سا اس کو فرق طریقے سے جواب دیتا ہوں. پہلا چیک مسعود رضا اور مراد علی شاہ خود اپنے لیے رکھیں گے. ہمیں اپنی زندگی بھی پیاری ہے نا، ہمیں اپنے لیے نہیں تو اپنے دوستوں پیاروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اپنی زندگی پیاری ہے. سب سے پہلا چیک مسعود آپ رکھیں گے اور میں خود اپنے لیے رکھوں گا. اس کے بعد اس ادارے میں، اور یہ مساجد کی صرف بات نہیں ہے، دفاتر بھی کھلیں گے جب، یا اس وقت کچھ انڈسٹریز جو کھلی ہوئی ہیں وہ کھلیں گی. سب سے پہلا چیک اس کے منتظمین رکھیں گے کہ یہ چیز فالو ہو. اور اس کے اوپر گورنمنٹ کا بھی یہ فرض ہے، جب انہوں نے ایس او پیز ایشو کی ہیں، کہ ان کو چیک کرے. اسی لیے تو روڈ پہ آپ کو پولیس نظر آتی ہے کہ وہ ایس او پیز جو چل رہی ہیں لاک ڈاؤن کی وہ چیک کی جائے. تو یہ پورا طریقہ کار ہے. لیکن اگین سب سے پہلے تو مسعود رضا کو اور مراد علی شاہ کو چیک رکھنا ہے. سر، اگر مسعود رضا اور مراد علی شاہ اتنے ہی سمجھدار ہوتے تو وہ بڑی بڑی قومیں جو بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، بہت ویل آف بھی ہیں، انہوں نے فورس لاک ڈاؤن کیا اپنے یہاں، ان کو نہیں کرنا پڑتا. یہ بھی تو ایک سوال ہے سر. آپ نے جو بڑی بڑی قومیں زیادہ سمجھدار نہیں ہوتی. ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، ہم سے زیادہ طاقت کے نشے میں نہیں، وہ زیادہ ترقی یافتہ اپنے طاقت کے نشے میں اور اپنے ترقی یافتہ ہونے کے نشے میں وہ کافی غلط باتیں کر گئی، اور یہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، اور ہمیں تو ان سے سیکھنا چاہیے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں پہ پورا یقین ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنا ساتھ دیں، حکومت کا ساتھ دیں اس وبا سے نکلنے میں. تو میں ایک پیسمسٹ کبھی بھی پہلے بھی نہیں رہا تھا، اور ابھی جو مجھے کہا جا رہا ہے نا کہ میں مایوسی پھیلا رہا ہوں، میں پیسمسٹ بائی نیچر ہوئی نہیں، میں بہت زیادہ آپٹمسٹ ہوں. اور یہ میرا آپٹمزم ہے کہ ہم اس وبا سے انشاءاللہ تعالیٰ نکل آئیں گے اور دوسروں سے جلدی نکلیں گے. لیکن اس کی جو سلیوشن ہے، جو اس کا حل ہے، وہ ہمارے پاس خود ہے. اور مسعود رضا اور مراد علی شاہ کو
اپنی خاطر اور اپنے پیاروں کے خاطر اس پہ عمل کرنا پڑے گا. بے شک سر، بے شک کرنا پڑے گا. سر یہ کیا وجہ ہے کہ سندھ میں اموات کا تناسب بھی زیادہ ہے، مریضوں کا تناسب بھی زیادہ ہے بنسبت پنجاب کے، حالانکہ وہاں آبادی زیادہ ہے، وہاں ٹیسٹ بھی زیادہ ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے سر اس کی؟ نہیں اس وقت جو ٹیسٹ کی پرسنٹیج ہے نا، جی یہ نمبرز آئے بھی ہیں، ٹیسٹ پر ملین جو آبادی ہے سندھ سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد باقی صوبے ہیں اور پنجاب دوسرے نمبر پہ بھی نہیں ہے. تو ٹیسٹنگ ادھر اور زیادہ ہونی چاہیے. دوسری ارسپیکٹو آف کے ٹیسٹ کہاں زیادہ ہو رہے ہیں، کیا یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ پنجاب میں یہ وبا نہیں پھیلی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اس لیے پنجاب میں وبا نہیں پھیلی ہوگی تو اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا. اور اگر پنجاب میں وبا پھیلی ہے یا اتنی بری چیز ہے کہ دنیا میں کہیں بھی وبا پھیلی ہے تو اس سے مجھے نقصان ہوگا. تو یہ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا کہ کہاں وبا زیادہ پھیلی ہے یا کہاں کم پھیلی ہے. ہم سب افیکٹڈ ہیں، اور خاص طور پہ ہم جو پاکستان کی چاروں اکائیاں ہیں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے، ہم سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں. اس لیے کہ ہمارا آئین الاؤ کرتا ہے کہ کوئی شخص کہیں پہ بھی جا سکتا ہے. ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانے کے لیے کوئی اور ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو دوسرے ملک جانے کے لیے پاسپورٹ اور ویزا سب چیزیں چاہیے. اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھنا ہے. اگر آپ کی بات درست ہے، اور اللہ کرے آپ کی بات درست ہو کہ پنجاب میں یہ وبا کم پھیلی ہے، تو اس میں تو مجھے اتنی خوشی ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور نمبر کے اندر تو میں نے آپ سے ہم سوال جو کر لیا ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں ریزلٹس. سوری نمبرز کیونکہ سامنے تو میں نے آپ سے سوال کر لیا کہ آبادی کے تناسب سے یہاں جو مریضوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے بنسبت پنجاب کے. پنجاب میں بھی اسی تناسب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا مگر وہاں کم ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کر لیا. نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا ٹیسٹ ہمارے یہاں پرسنٹیج وائز، اب آپ نمبر آف ٹیسٹ بھی دیکھ لیں، پرسنٹیج وائز آبادی کے ہمارے ٹیسٹ سب سے زیادہ ہیں. اور ہم نے پہلے شروع کیا تھا ٹیسٹ کو بڑھانا. دوسری بات یہ ہے، اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ، بٹ میں آپ کو صرف ایک چیز بتا دوں کہ صوبہ سندھ میں 95 نہیں تو 90% سے اوپر ٹیسٹ مفت ہوتے ہیں، اور ہم ٹارگٹ جا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں. ایسا ٹیسٹ نہیں ہے کہ مسعود رضا صاحب افورڈ کر سکتے ہیں ٹیسٹ تو انہوں نے آ کے کرا لیا. مسعود رضا صاحب کو اگر کوئی سمٹمز ہوں گے، مسعود رضا صاحب اگر کسی پیشنٹ کے کانٹیکٹ میں رہیں گے تو آپ کو امیڈیٹلی مفت میں ٹیسٹ کیا جائے گا. تو ایک ٹیسٹنگ اسٹریٹجی کا فرق ہے. لیکن میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر پنجاب میں کیسز کم ہیں، وبا کم ہے، سب سے زیادہ خوشی مراد علی شاہ کو ہوگی اس سے، اس لیے کہ میں افیکٹ ہوتا ہوں دوسرے صوبوں کی سے بھی. جی جو نظام صحت ہے سر، اس کو لے کر بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ سندھ میں آپ نے سب سے پہلے پرائیویٹ اداروں کو فنڈز جاری کیے بجائے اس کے کہ آپ سرکاری اداروں کو فنڈز جاری کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے انڈس کو 20 کروڑ روپے دے دیے، آغا خان کو آپ نے 30 کروڑ روپے دے دیے. یہی پیسے اگر آپ اپنے سرکاری اداروں پر لگاتے، سرکاری اسپتالوں پہ لگاتے اور اپنے سسٹم پہ ریلائی کرتے. نمبر کہاں سے لائے آپ مسعود؟ سر یہ نمبر آپ کہاں سے لائے؟ میں نے اخبار میں پڑھے سر. نہیں 20 کروڑ 30 کروڑ آغا خان کو میرے خیال 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے ہم نے. اچھا. آغا خان کو ہاں علاج کے لیے دیا ہوگا، جو لوگ ہم نے ریفر کیے ہیں علاج کے لیے اس کے لیے پیسے دیے ہوں گے، بٹ ادروائز ہم نے آغا خان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا. انڈس کو بھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور شروع میں پہلے دن ہم نے ایک SOP بنائی، ایک MOU سائن کیا تھا انڈس سے کہ کووڈ کے خرچے کے لیے، بیکاز پروکیورمنٹ کے ایشوز سرکار میں ہمیشہ ہوتے ہیں کہ ٹائم لگتا ہے، ہمیں وہ پراپر پروسیجرز فالو کرنے پڑتے ہیں. تو انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا، 300 ملین ان کو دیے، اور اس سے ہم نے سب سے پہلے گڈاپ کا ایک گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا ہے. ہم نے ٹیسٹنگ کٹس جو خریدے تھے، ٹیسٹ خریدے تھے، وہ لیے جو کہ سارے اسپتالوں میں دیے جا رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے بالکل جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس تھی اس پہ تو ہم پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. کسی نے کہہ دیجیے انہوں نے 12 ارب روپے جاری کر دیے. ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو 3rd اور 4th کوارٹر تھا وہ اکٹھا جاری کیا، اس لیے کہ اس وقت ان کو ضرورت ہے دواؤں کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے. تو وہ جاری کیے ہیں، پیسے ابھی خرچ نہیں ہوتے. وہ مطلب میں وہی نا، اگر سمجھ نہیں ہے تو کبھی میرے سے آ کے سمجھ لیں کہ یہ کس طریقے سے کام چلتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اور اس وقت جو
फेडरल गवर्नमेंट की कंट्री स्टैटिस्टिक्स एक नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जो मिनिस्ट्री है, जो NCOC है, वो रोज़ाना जारी करती है, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा बेड्स एलोकेटेड फॉर कोरोना पेशेंट्स, कोविड पेशेंट्स, वो सिंध में हैं। तो ये हकायक है जो ग्राउंड पे। आपने अस्पतालों की बात की, आपने ये नंबर्स देखे होंगे। सबसे ज़्यादा नए अस्पताल पिछले 10 सालों में सिंध में 2008 से लेकर 2018 तक का डेटा है, सिंध में बने। सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर्स पर पर्सन सिंध में है। ये ऊपर हमारी टर्शरी केयर के जो हमने काम किया है सिंध में, NICVD की आप लोग सब तारीफ करते हैं। हमारा जो कैंसर के हवाले से जो सेंटर है जिना अस्पताल में, उसकी सब तारीफें करते हैं। चाइल्ड हेल्थ में हमने जो एडवांसेस किए हैं वो सबके सामने हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको पता है, मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क है। अगर ज़रूरत पड़ी, और मैंने प्राइवेट सेक्टर के सारे अस्पताल वाले इधर आए थे, मैंने उनके साथ मीटिंग की है, अल्लाह ताला करे कि ऐसी सिचुएशन ना आए, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आई तो कोई पब्लिक कोई प्राइवेट नहीं होगा। उस वक्त सब के सब पॉलिसी पे चलेंगे कि इस कोरोना को, और साथ मिलके उनसे मैंने इस वक्त भी जो भी फैसले किए हैं, जो भी बातें की हैं, मेरे फैसले नहीं हैं। प्राइवेट सेक्टर को मैंने साथ लेके चला हूँ, हर स्टेक होल्डर को साथ लेके चला हूँ। तो इसी वजह से तो फॉलो कर रहे हैं सारे। मतलब कोई मुरादी शर्फ है तो इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है। मजीद इस पर कि आपने जो क्वारंटीन किया था सक्खर में लोगों को, तनकीद ये हो रही है कि अगर आपके पास, जाहिर सी बात है और नंबर्स भी ये बताते हैं कि सिंध में ज़्यादा अस्पताल बने हैं, ज़्यादा वेंटिलेटर्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद आपने कराची से डॉक्टर्स भेजे, आपके अपने जहाज़ पर जाते रहे, आपका जहाज़ टैक्सी की तरह इस्तेमाल होता रहा, खासा खर्चा हुआ उसके ऊपर। अगर हमारा हेल्थ सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम इतना ज़बरदस्त है तो ये कराची में भी हो सकता था। कराची से डॉक्टर्स वहाँ क्यों गए सर? एक ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूँ। वेलकम बैक। वो तमाम बातें जो अखबारों में छप रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं, कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, सब हम रख रहे हैं जनाब मुराद अली शाह साहब के सामने। शाह साहब, ये भी खबरें आई कि सक्खर के क्वारंटाइन में आपने कराची से डॉक्टर, तिब्बी अमला वगैरह यहाँ से भेजा। जब हमारा हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा है तो हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी? पता नहीं किसने की, मैंने ये अभी तक खबर नहीं सुनी। सक्खर तो मेरा ख्याल है कि अगर इस पूरे जो अभी तक कोरोना का हुआ है, अगर कोई सिल्वर लाइनिंग है, यानी कोई एक सक्सेस स्टोरी है, तो वो सक्खर है सिर्फ। बिल्कुल है। आपको पता है कि हमारे पास 1388 लोग उधर आए थे डिफरेंट बैचेस में। उन 1388 को हमने कम से कम 2 हफ्ते के लिए रखा। जो पॉजिटिव्स उनमें से 280 थे, जब तक वो नेगेटिव नहीं हो गए, यानी 2 बार कंसेक्यूटिव नेगेटिव, उसमें से 274 2 बार कंसेक्यूटिव नेगेटिव होके घरों को जा चुके हैं। जो बाकी थे 1388 में 280 निकाल के लोग 1108 मेरे ख्याल गालिबन बनते हैं। उन 1108 को हमने 14 दिन बाद दोबारा टेस्ट करके और घरों को भेजा। हमने कराची से शुरू में टीम्स भेजी थी कि ये नई चीज़ थी। इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा उसको होता है जो स्वॉब्स यानी ये टेस्ट के लिए सैंपल लेता है, और उनको ट्रेन करने के लिए लोकल्स को, और इधर से टीम भेजी थी। इसमें पता नहीं इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। नहीं सर, वो कि ये हुआ सारे है। डॉक्टर्स और एक ही जैसी पढ़ाई सक्खर वाला क्वारंटीन इतना अल्लाह ताला का शुक्र है, और ये सक्खर के लोगों की मेहनत थी। सक्खर के लोगों ने उसे संभाला कि उधर सिर्फ 2 लोगों को वहाँ से इन्फेक्शन फैली, सिर्फ 2 को, और उनमें से एक डॉक्टर थे और वो सेहतियाब हो गए, अल्लाह ताला के शुक्र है। एक और उधर वर्कर थे जिनको पहली, और वो अभी सेहतियाब तो नहीं हुए मुकम्मल तौर पे, लेकिन बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो वो भी बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे। क्योंकि सर तो ये तो एक सक्सेस स्टोरी थी। इस पर भी अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है, कराची से वो ये कई मरतबा ये कहते सुने गए हैं कि आपने अस्पताल तो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन वहाँ तिब्बी अमला मुनासिब नहीं है, वहाँ पर सहूलियात मुनासिब नहीं है, इसलिए कराची से भेजना पड़ता है चीज़ों को, खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। अस्पताल तो है लेकिन वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है। मसूद मैं आपको अर्ज करूँ, नंबर 1, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आपने पहले भी लिया था ना, फिर आपने खुद ही नाम ले लिया। ये बातों के लिए तो मैं चेहरा भी नहीं रखना चाहता कि मुझे कोई, जिस शख्स ने ये बातें की हैं उसका मुझे पता चले कौन है। ठीक है, एक आवाज़ सुन ली और मैंने कह दिया, ताकि मेरे दिल में कोई उनके लिए बात ना रह जाए कि इतनी
क्राइसिस के मौके पे इतनी ऐसी बातें की हैं जो बिल्कुल जिनका सर है ना पैर है, कि नॉर्थ में आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं है। हमारे पास नॉर्थ में चांडका हॉस्पिटल है, जेकोबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अब्दुल कादिर शाह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, आपकी गुलाम मोहम्मद महर हॉस्पिटल, इन चारों में वेंटिलेटर्स मौजूद है और हमने आईसीयू बनाए हुए हैं। अगर पता नहीं है तो ना बोलें, पहले पता कर लें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप प्लीज़ नाम ना लें, कि मैं अपने दिल में कोई ऐसी बात इनके लिए रखना नहीं चाहता कि फलाने शख्स ने ये बात की थी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हालात एक और सवाल सर ये उठता है कि आप जी 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 एक आप इस ट्रेनिंग पर हैं, यहाँ पर आप सारे मामला देख रहे हैं। पंजाब में हेल्थ डिपार्टमेंट खासा एक्टिव नज़र आता है, खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद जगह जगह होती हैं। सिंध की वजीर सेहत हमें नज़र नहीं आ रही, कोई ख़ास वजह है सर? पहले दिन से हर मीटिंग में इनिशिएट हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर अजरा पेशवा साहिबा ने किया। हर मीटिंग में मेरे साथ मौजूद होती है। अगर आप कहें तो मैं आपको क्लिप्स दूं, जो शुरू में जो हेल्थ डेस्क कायम की थी वो डॉक्टर अजरा पेशवा साहिबा ने की थी। हर चीज़ पे उनकी हेल्थ डिपार्टमेंट में नज़र है। आप कहते हैं आपको नज़र नहीं आती। सर एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद मुझे आपसे पूछना है कि आगे क्या फोर्स सी कर रहे हैं आप, आगे के हालात आप कैसे देख रहे हैं? महीने 2 महीने बाद क्या सूरत हाल होगी हमारे यहाँ कोरोना को लेकर? एक ब्रेक के बाद जनाब मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या फोर्स ही कर रहे हैं आप? देखें, ये सवाल हुआ था जो अमेरिका में डॉक्टर एंथनी फाउची हैं, जो पिछले 6 सदूर को वो एडवाइस कर चुके हैं, जो मैंने सुना है उनसे ये सवाल हुआ था कि जी आप टाइमलाइन क्या देख रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया था कि टाइमलाइन हम नहीं डिटर्मन करेंगे, ये वायरस टाइमलाइन डिटर्मन करेगा। तो एक और जगह भी ये सवाल मैंने अपनी कमअक्ली में किसी से किया था, तो उन्होंने कहा कि ये $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं, ये $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है कि 2 महीने बाद क्या होगा। हम एक डायनामिक सिचुएशन में हैं, हम डे टू डे काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये करना है कि जो दुनिया भर में इसका एक्सपीरियंस हमें हो रहा है उसको नज़र में रखते हुए आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जल्द से जल्द इस वबा से छुटकारा हासिल हो। लेकिन जब तक जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसकी वैक्सीन नहीं आती, तब तक हमें इसके टैकल करना पड़ेगा। जो 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, वो 4-5 साल लगे थे। उस ज़माने में हेल्थ जो आपकी सेक्टर था उसकी इतनी तरक्की नहीं की हुई थी। उम्मीद है कि जल्दी इसका वायरस आ जाएगा और तभी हम कुछ कह सकेंगे। बाकी ये तो हर एक मैं नहीं, हर एक आदमी कह रहा है कि इसकी पीक अभी आनी है पाकिस्तान में। $1 मिलियन तजजिया भी है और वो आंखों देखा हाल है कि पीक आई नहीं। अभी सूरत हाल बहुत संगीन थी नहीं, हम सख्त तरीन लॉकडाउन पे गए और फिर उसके बाद लॉकडाउन में नरमी होना शुरू हो गई। सर सवाल बनता है कि अब आगे मजीद क्या? अच्छा, नंबर 1, हम बहुत देर से लॉकडाउन में गए, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। 13 मार्च को मैंने लॉकडाउन के लिए पहली बार कहा था। अगर 15 मार्च से हम एक सख्त किस्म का लॉकडाउन 2 हफ्ते का रखते तो आज हम बेहतर पोजीशन में होते। मैं नहीं कहता कि हम काबू पा चुके होते, काबू तो मैंने कहा ना जब तक नहीं पाएंगे, जब तक इस की वैक्सीन नहीं आएगी और वैक्सीनेट नहीं कर लेंगे अपनी पॉपुलेशन को। लेकिन हम बहुत लेट हो गए लॉकडाउन में। अगर 13 मार्च को लॉकडाउन करते, उसके मज़ीद बेहतर नतीजे होते, फिर हम तरतीबवार वो लॉकडाउन को सॉफन करते, प्रॉपर SOPs हर जगह के बनाते और खोलते जाते। लॉकडाउन देर होने की वजह से ये वायरस स्प्रेड हुआ और इसकी आपको एविडेंस है ना। मेरा तो पॉइंट वो भी अलग है कि हम बहुत लेट हो गए थे, लेकिन अब लेट हो गए तो हमने इसको हैंडल करना है। और हो सकता है कि दोबारा, मुझे नहीं पता, अगेन अगर ये मुझे पता होता तो जैसे मैंने कहा ये $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है, उसका आंसर अगर मेरे पास होता, हो सकता है कि हमें दोबारा एक लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। लेकिन वो तब होगा जब हम काफ़ी नुकसान बर्दाश्त कर चुके होंगे। जब 15 मार्च की मैं बात कर रहा था, उस वक्त तक एक डेथ भी नहीं हुई थी, मेरा ख्याल एक शायद हुई थी या एक भी नहीं हुई, एक हुई थी KPK में पहले, डेट मुझे याद नहीं है सही। सिंध में पहली डेथ 19 मार्च को हुई है, उस वक्त तक एक डेथ भी नहीं हुई थी। वो सही टाइम था एक सख्त किस्म का 15 दिन का लॉकडाउन करने की, ताकि इस वायरस के स्प्रेड को रोका जाए।
उस वक्त हमने इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करनी थी, डोमेस्टिक ट्रैवल बंद करना था ताकि ये फैले नहीं। हम बहुत लेट हो गए, अब इसको हमने सैल्वेज करना है जो हमारा लॉस्ट टाइम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला जनाब मुराद अली बहुत शाह शुक्रिया साहब। मसूद, और मैंने अगर कहीं थोड़ा तल्ख हो गया हूं तो मुझे माजरत कीजिएगा। सर आजकल आपका बिल्कुल राइट है, आप वायरस बड़े स्ट्रेस में वायरस काम कर रहे हैं, हमें पता है। नहीं, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है मुझे, अल्लाह ताला का शुक्र है, स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को स्ट्रेस कभी कभी दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत सीएम शुक्रिया। सिंध हमारे साथ मौजूद थे। कुछ अफवाहें हैं, कुछ खबरें हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ खदशात हैं, सब पर बात हुई, सबके जवाब दिए सीएम साहब ने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।